आमिर राना 12 बरस के बाद सफ़ेद हवेली जा रहा था। एयरपोर्ट पर इसके लिए 4 गाड़ियां मुंतज़िर थीं। वो अगली गाड़ी में बैठा तो पीछे वाली गाड़ियों में से एक आगे आ गई और दूसरी 2 पीछे थी। उसके माथे पर अनगिनत बल पड़े थे। बमुश्किल 2 घंटे का रास्ता कटा और जब वहां पहुंचा तो साथ ही ढोल की थाप पर मुलाजिमीन भंगड़े डालने लगे। अनार पटाखों से आसमान रोशन हो रहा था। ऊंची आवाज में गाना चल रहा था, सयोनी मेरा माही मेरे पाग जगावण आ गया। वो सर झटक कर आगे बढ़ा तो सबने उसे हार पहनाने शुरू कर दिए। वो अंदर आया तो बेबे अपनी बाहें फैलाए खड़ी थी। वो उनकी मेहरबान आगोश में समा गया। वो उसे चूमती जा रही थी और रोती जा रही थी। बस कर दें बेबे, अब हमें भी मिलने दें, उसकी माँ खतीजा ने कहा तो वो उनको छोड़े खतीजा की तरफ बढ़ा। फिर सबसे बारी बारी मिलने के बाद वो अपने कमरे में आ गया। वो फ्रेश होने के बाद सोने के लिए लेटा तो अरीहा, जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसका फ़ोन आने लगा। वो उठकर टेरेस पर आकर उसका फ़ोन सुनने लगा। वो फ़ोन बंद करके मुड़ने ही लगा था कि उसकी निगाह बाहर झूले में बैठे वजूद पर पड़ी, जो कि वाइट ड्रेस में मलबूस था। और इस वक्त वो उठी तो उसके सर पर टिका दुपट्टा उतर गया और उसके लंबे बाल पुश्त पर बिखरे हुए थे। वो जैसे उसके हुस्न से मैस्मराइज हो गया। वो सर झटक कर वापस आकर लेट गया। लेकिन पूरा दिन उसका खेतों में और लोगों से मिलने में गुजरा और रात को वापस आकर वो खाना खाने के बाद दोबारा से अपने कमरे में आकर आराम करने के गर्ज से लेट गया। कुछ देर के बाद उसे एकदम न जाने क्या सूझी। वो एकदम से उठकर टेरेस पर आया और उसने देखा तो झूले में आज भी सफ़ेद कपड़ों में मलबूस लड़की बैठी थी। वो जल्दी से अपने कमरे से निकलकर नीचे आया और लॉन की तरफ बढ़ा और जैसे ही वो लॉन में दाखिल हुआ तो वो लड़की वहां से जा चुकी थी। वो मायूस सा होकर वापस पलटा तो सामने से आती खतीजा बेगम से टकराया। अम्मी, ये सफ़ेद कपड़ों में मलबूस कौन लड़की है जो लॉन में होती है? आज भी झूले में बैठी थी और कल भी, उसने तजस्सुस भरे अंदाज में पूछा तो खतीजा उसे खोजती निगाहों से देखते हुए बोली, तुम्हें उससे क्या लेना देना? वो कोई भी हो, लेना देना तो मुझे वाकई कोई नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था कि आपको नहीं बताना है तो कोई बात नहीं। वो कांधे उचकाकर बोला, वो वही है जिसको बरसों पहले तुम अपना नाम देकर यहाँ छोड़ गए थे। वो सर झटक कर आगे बढ़ रहा था। यह खतीजा बेगम की आवाज़ कानों से टकराई और वो एक झटके से मुड़कर उन्हें देखने लगा। वो लड़की अभी तक यहाँ पर इस घर में मौजूद है। आपको चाहिए था कि उसे उसकी ज़िंदगी जीने देती। मैंने पहले भी कहा था कि मैं इस रिश्ते को मानता ही नहीं। 6 साल की बच्ची थी जिसे निकाह का मतलब भी नहीं पता था और उसे मेरे पल्ले बांध दिया ताकि चाची का ननिहाल ले ना जा सके। मैं इस रिश्ते को ना पहले मानता था और ना ही अब मानूंगा। वैसे भी मेरी ज़िंदगी में कोई और लड़की आ चुकी है। मैं उसके अलावा किसी और के मुतालिक नहीं सोच सकता। वो स्पार्ट लहजे में बोला, हाय रब्बा, क्या कह रहा है ये? उस बच्ची का क्या होगा? वो गुस्से से बोली, छोटे चाचू के 2 बेटे हैं, इनमें से किसी से ब्याह दें। वो इत्मीनान से बोला, वो तुम्हारे निकाह में है बेशरम इंसान, और तलाल मूसा का रिश्ता तुम्हारी दोनों बहनों से तय हो गया है। तो तुम अपनी ये बकवास अपने पास ही रखो। जब वापस लंदन जाओ तो ले जाना उसे, मेरी तरफ से मारकर फेंक देना। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, तलाल और मूसा मेरे दामाद बनेंगे। मैं अपनी बेटियों को किसी और वडेरों के यहाँ नहीं भेज सकती। अपने घर के बच्चे हैं तो अपने सामने अपनी बेटियों को रखना चाहती हूँ। बाकी वो तुम्हारी बीवी है तो मैं उसके साथ क्या करना है और क्या नहीं, मुझे कुछ लेना देना नहीं। जब वापस जाने लगो तो उसे साथ लेकर जाना। मैं अब उसे यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती क्योंकि मूसा वैसे भी उसमें काफ़ी दिलचस्पी ले रहा है। खतीजा ने कहा, तो प्रॉब्लम क्या है? मूसा उसमें दिलचस्पी ले रहा है तो आपको चाहिए कि उसकी शादी मूसा से कर दें। आप क्यों मायरा को उसके सर पर थोपना चाहती हैं? हर एक इंसान को अपनी पसंद की शादी करने का हक है। आप लोगों ने बड़े भाई जी की शादी पप्पो की राया से कर दी। वो अपनी क्लास फेलो को चाहते थे और अब यही हाल आप मूसा का करना चाहते हैं। वो मायरा से मोहब्बत नहीं करेगा, आप समझते क्यों नहीं? वो तल्ख लहजे में बोला, ये मेरे सामने मत बोलो। मोहब्बत, पसंद, ये सब ख्याली पलाव हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। इंसान की जब शादी किसी से हो जाती है तो वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं तो खुद ब खुद गुजारे हो जाते हैं। और वैसे भी जिंदगी में ये सिर्फ गुजारा करने के लिए ही आए हैं। खतीजा ने स्पार्ट लहजे में कहा तो वो झुंझलाता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। वो सोफे पर बैठता आज से 12 साल पहले में खो गया। वो 20 साल का था जब 10 बरस पहले छोड़ कर गए।
اس کے چچا چاچی کی میتیں گھر لائی گئیں اور ان کی ایک 6 سال کی بیٹی روحما تھی، اور اس کے ننیال والے اسے لے نہ جائیں اسی لیے اس کا نکاح محض 6 سال کی بچی سے کروا دیا گیا تھا۔ ننیال والے دل محسوس کر وہاں سے چلے گئے۔ وہ ننھی سی گڑیا سے کھیلنے والی بچی کے سائے سے بھی بھاگتا تھا، اور جس دن بڑے ابا نے اسے اپنے ساتھ کمرے میں سلانے کو کہا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا، مگر بڑے ابا کے غصے کے آگے اس کی ایک نہ چلی، اور وہ ننھی سی روحما کے اس کے ساتھ بیڈ پر سوئی اور وہ اسے بھیا سمجھتی تھی۔ وہ اپنا نصیب کوستا، اور پھر جب وہ ہائر اسٹڈی کے لیے لندن گیا تو واپس آیا ہی نہیں۔ اب بیبی کی منت سماجت پر وہ ان سے 1 ہفتے کے لیے ملنے آیا تھا۔ وہاں اس کا ہوٹل تھا تو وہ زیادہ چھٹیاں نہیں لے سکتا تھا۔ وہ سرد آہ بھرتا واپس آ کر لیٹ گیا۔ پھر اگلے دن بڑے ابا نے انہیں ساتھ لیا اور روحما کا ویزا لگوانے کے لیے اپلائی کر دیا۔ وہ تو صدمے سے پاگل ہو گیا تھا۔ دن گزرے تو وہ لندن واپس آ گیا اور روحما کا ویزا 1 مہینے تک لگنا تھا، تو وہ یہاں آنے والی تھی، مگر وہ یہ بات اریحا کو کیسے بتاتا، یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کام کی مصروفیت کی وجہ سے اسے اریحا کو کچھ بتانا یاد نہیں رہا، اور جس دن اس کے ہوٹل میں ایک بہت بڑا ایونٹ تھا، اسے 1 دن پہلے بڑے ابا کی کال آئی اور انہوں نے کہا کہ کل صبح کی فلائٹ سے روحما لندن آ رہی ہے، تم اسے ایئرپورٹ سے پک کر لو۔ اس بات کو سن کر اس کا دماغ جیسے معاف ہو گیا، مگر چار و ناچار اسے پک تو کرنا ہی تھا، تو اگلے دن صبح اس نے خود جانے کے بجائے اپنے مینیجر کو بھیج دیا۔ وہ خود سارا دن گھر سے باہر ہی رہا، اور رات گئے وہ جب واپس آیا تو کمرے میں اپنے بیڈ پر کمبل تانے وجود کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ واٹ دا ہیل، یہ لڑکی میرے بستر میں کیا کر رہی ہے؟ وہ غصے سے بڑبڑاتا اس کی طرف بڑھا اور اس کے کاندھے کو ہلاتے اسے پکار کر بولا، اے لڑکی اٹھو یہاں سے اور جا کر باہر لاؤنج میں سو جاؤ۔ کمبل ہٹاتے جیسے ہی وہ اٹھی تو وہ مبہوت سا رہ گیا۔ اس قدر کامل حسن تھا اور کچھ نوخیز انچھوئی کلی تھی جو شاید اسی لیے اتنی خوبصورت تھی۔ وہ اس کی سیاہ موٹی موٹی ہرنی جیسی آنکھوں سے نگاہیں چراتے ہوئے بولا، مجھے اپنے بستر کے علاوہ کہیں نیند نہیں آتی، تو اس لیے تم یہاں سے باہر چلی جاؤ اور صوفے پر سو جاؤ۔ اس نے کہا تو وہ چپ چاپ اٹھی اور اس کے ہاتھوں میں موجود چوڑیوں کے کھنکنے سے ایک ارتعاش سا پیدا ہوا۔ وہ آج ہلکی فیروزی کلر کے پاؤں تک آتی شیفون کی فراک پہنے ہوئے تھی اور لمبے بال آج جوڑے میں مقید تھے۔ وہ مسمرائز سے اسے دیکھے گیا جو کہ اتنی حسین تھی کہ نگاہیں ہٹانے کو من ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ نگاہیں چراتا اپنی سائٹ پر لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سو چکا تھا، ہمیشہ کی طرح۔ رات کے آخری پہر اس کی آنکھ کھلی تو اس نے گھڑی پر ٹائم دیکھا اور اپنا آفس ورک کرنے کے لیے اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ منہ ہاتھ دھونے کے بعد وہ کافی بنانے کے ارادے سے باہر آیا تو صوفے پر لیٹی اس لڑکی کو دیکھ کر وہ چونک گیا۔ وہ سردی کی وجہ سے اپنے آپ کو سمیٹ کر سوئی ہوئی تھی۔ او مائی گاڈ، میں نے بھی اس کو کمفرٹر نہیں دیا اور یہ پاگل لڑکی پوری رات اسی طرح سے سردی میں سوئی رہی۔ وہ تعصب سے سوچتا واپس گیا اور اپنے کمرے کے بیڈ پر پڑا ہوا کمفرٹر اٹھا کر اس پر اڑانے لگا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آئی ایم سوری، تمہاری نیند خراب کر دی۔ تم ایک کام کرو، جا کر کمرے میں سو جاؤ، میں باہر بیٹھ کر آفس کا کام کر لیتا ہوں۔ وہ بولا تو اس نے چپ چاپ کمفرٹر اٹھایا اور روم میں چلی گئی۔ عجیب لڑکی ہے، نہ تھینکس بولتی ہے نہ سوری بولتی ہے۔ کہیں یہ گونگی تو نہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بچپن میں تو بہت زیادہ بولتی تھی۔ خود ہی سے سوال اور جواب کرنے لگا۔ پھر سر جھٹک کر وہ کچن میں بڑھا اور اپنی کافی بنا کر اپنا آفس ورک کرنے لگا۔ تقریباً 5 بجے کے قریب نیند سے آنکھیں بھوجل ہوئیں تو وہ اٹھ کر کمرے میں آیا تو وہ لڑکی واش روم میں تھی۔ پھر وہ باہر نکلی تو بنا دوپٹے کے اس کا وجود دیکھ کر وہ اپنی نگاہیں نہیں ہٹا پایا۔ وہ اس کی نگاہوں سے گھبرا سی گئی تھی اور جلدی سے دوپٹہ اوڑھ کر اس کی طرف مڑی۔ یہ جائے نماز کدھر پڑے ہیں؟ وہ صبح بھی میں نے ایسے ہی چادر بچھا کر پڑھی اور قبلے کا رخ بھی کنفرم نہیں تھا۔ اس کی آواز اتنی میٹھی تھی کہ وہ یکٹک اسے دیکھے گیا۔ جی میں آپ سے جائے نماز کے متعلق پوچھ رہی ہوں، جائے نماز کس طرف پڑھے ہیں؟ اس نے دوبارہ سوال کیا تو وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں نے تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، تو میرے پاس تو ہے ہی نہیں، لیکن صبح میں اپنے اسسٹنٹ سے کہہ کر تمہارے لیے مارکیٹ سے منگوا دوں گا، تم ابھی فی الحال چادر پر ہی نماز پڑھ لو۔ وہ سر کھجاتے ہوئے بولا۔ وہ سر جھٹک کر اپنی چادر وہاں پر بچھاتی نماز پڑھنے لگی۔ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اسے بغور دیکھنے لگا۔ وہ بڑے سکون اور اطمینان سے نماز ادا کر رہی تھی
اور نماز ادا کرنے کے بعد اس نے چادر اکٹھی کی اور باہر جانے لگی تو بے اختیار وہ اسے پکار بیٹھا، سنو، تمہارا نام کیا ہے؟ آپ کو میرا نام نہیں معلوم؟ کیا ہے؟ اس نے مڑتے ہوئے حیرانگی سے پوچھا تو اس کی بات پر شرمندہ سا ہو گیا۔ نہیں، دراصل میں تمہارا نام جانتا تھا، لیکن تمہارا نام شاید بہت مشکل ہے تو مجھے یاد ہی نہیں رہا، فی الحال بھول گیا ہوں، آئی ایم سوری، وہ آہستہ سے بولا۔ کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، ویسے بھی میں کوئی اتنی اہمیت کی حامل تو ہوں نہیں کہ میرا نام یا مجھے یاد رکھا جائے۔ اس پاٹ لہجے میں بولی تو وہ محض لب بھینچ کر نگاہیں چرا گیا۔ وہ چپ چاپ نام بتائے بنا ہی باہر نکل گئی۔ اس نے کافی زیادہ اس کا نام سوچنے کی کوشش کی، مگر ذہن میں اس کا نام ہی نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس نے اس کی ڈیٹیلز جو کہ اس کا ویزا بناتے ہوئے استعمال کی تھی وہ چیک کی تو اس کا نام رحمہ لکھا تھا۔ او، اس کا نام رحمہ ہے اور میں دیکھو بھول گیا۔ خیر، اب تم نے یاد رکھنا ہے ورنہ بڑی انسلٹ ہونے والی ہے تمہاری۔ وہ بڑبڑاتا ہوا سونے کے لیے لیٹ گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ تیار ہو کر باہر نکلا تو کچن سے بڑی ہی مزیدار سی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا تو رحمہ آملیٹ بنا رہی تھی۔ وہ جلدی سے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ رحمہ نے ٹرے میں پراٹھا اور آملیٹ رکھتے ہوئے اس کے سامنے رکھا تو وہ کھانے لگا۔ واہ، کمال کا آملیٹ بنا ہے، پتہ ہے میں نے اتنی بار ٹرائی کیا کہ ایسا آملیٹ بناؤں، اتنی زیادہ ریسیپی دیکھی مگر اتنا بکواس بنتا ہے ہر بار، کبھی نمک تیز ہو جاتا ہے، کبھی مرچ تیز ہو جاتی ہے اور کبھی تو دونوں ہی تیز ہو جاتے ہیں۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں اس کو بناؤں کیسے۔ خیر، ابھی تک تم کچھ دن تک میرے پاس رہو گی تو ایسا کرنا مجھے سکھا دینا، پھر اس کے بعد میں خود ہی بنانا سیکھ لوں گا۔ اور ہاں، تمہیں اگر یہاں پر رہ کر کچھ بھی کرنا ہے تو اطمینان سے کرو، میں تمہیں بالکل بھی نہیں روکوں گا۔ اس کے علاوہ اگر تم کسی لڑکے کو پسند کرتی ہو تو مجھے بتا دو، ہمارے درمیان ڈیورس بہت جلد ہوگا تو میں خود تمہارے لیے اس لڑکے کا رشتہ لینے جاؤں گا۔ وہ نان اسٹاپ بولتا چلا گیا۔ میں کسی لڑکے کو پسند نہیں کرتی، وہ سنجیدگی بھرے انداز میں بولی تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ تمہیں میرے کسی اور سے شادی کرنے سے پرابلم تو نہیں ہے نا؟ عمار نے بے اختیار پوچھا تو وہ استحصائیہ انداز میں ہنستے ہوئے بولی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ مجھے پرابلم ہے کہ نہیں؟ اگر میں کہوں بھی کہ مجھے پرابلم ہے تو آپ نے کون سا شادی کرنے کا ارادہ کینسل کر دینا ہے؟ اس کی بات پر عمار نگاہیں چراتے ہوئے پلیٹ پر جھک گیا۔ پھر وہ اسے اللہ حافظ بولنے کے بعد آفس کے لیے نکلا اور راستے سے اس نے اریحہ کو پک کیا۔ چلو کہیں کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھ کر پہلے ناشتہ کرتے ہیں پھر آفس چلتے ہیں، اریحہ نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ دراصل میں نے تو ناشتہ کر لیا ہے، روما نے ناشتہ بنا دیا تھا، وہ بے اختیار بول پڑا۔ کون روما؟ وہ ایک لڑکی رکھی ہے، پاکستانی کھانے بناتی ہے، تو بس کھانا کھا کر آیا ہوں اس کے ہاتھ کا۔ کسی دن تم سب کو بھی میں انوائٹ کروں گا، آ کر ٹرائی کرنا، بہت اچھا کھانا بناتی ہے، اس کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے۔ وہ اریحہ کے سوال پر بات کو گھما کر جھوٹ بول گیا۔ ارے یہ تو بہت اچھا کیا تم نے، مجھے پتا ہے کہ تمہیں باہر کے کھانے کتنے برے لگتے ہیں، اور رہی میں تو کبھی بھی کچن میں داخل نہیں ہو سکتی، اریحہ نے کہا۔ ویسے میرے خیال میں تمہیں یہ سب سیکھنا چاہیے، کہتے ہیں شوہر کے دل تک پہنچنے کا راستہ معدے سے ہو کر گزرتا ہے، تو میرے دل تک پہنچنے کے لیے تمہیں اسے ٹرائی کرنا چاہیے۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا، سوری میری جان، یہ بالکل ناممکن ہے، ویسے بھی میں تمہارے دل میں پہلے ہی جگہ بنا چکی ہوں، تو یہ مجھے معدے سے گزر کر جانے کی ضرورت ہی نہیں، میں تو ڈائریکٹ دل پر قدم رکھتی ہوں۔ اریحہ مغرورانہ انداز میں بولی، ہاں یہ بھی ہے ویسے، لیکن یہ جو قدم تم نے مجھے دل پر رکھا ہے نا، یہ تو تم نے اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے رکھا ہے، تم نے جس طرح میرے بزنس کے لیے کیا۔ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولا۔ شام کو جب وہ آفس سے گھر آیا تو پورا گھر کا نقشہ بدلا ہوا تھا، ہر طرف صفائی اور سلیقہ دکھ رہا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو ہر چیز اپنے ٹھکانے پر موجود تھی۔ وہ واش روم میں گیا تو اس کا باتھ روم وہاں پر موجود نہیں تھا۔ وہ رحمہ کو پکارتے ہوئے کچن میں آیا تو وہ مڑ کر اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ یہ میرا باتھ روم کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ وہ واش روم میں پڑا تھا تو مجھے لگا کہ یہ دھونے والا ہے تو میں نے دھو دیا، وہ آہستہ سے بولی۔ ارے اس کی کیا ضرورت تھی، وہ میں ہر ہفتے لانڈری میں دے دیتا ہوں، ویسے بھی وہ دھونے والا نہیں تھا، میں نے صبح استعمال کیا تھا اور پھر میں شام کو بھی وہی کر لیتا ہوں، وہ جھنجھلا کر بولا۔ اب پورے ہفتے میں ایک ہی استعمال کرتے ہیں؟ چھی گندے، وہ ناک منہ چڑھا کر بولی۔ میں نے کب کہا کہ میں پورے ہفتے میں ایک ہی یوز کرتا ہوں؟ میں نے یہ کہا کہ صبح کو تو یوز کرتا ہوں، شام کو آ کر بھی وہی یوز کر لیتا ہوں، وہ جھلا کر بولا۔ اللہ اللہ، اس سے پہلے جو آپ نے کہا میں ہفتے بعد لانڈری میں دیتا ہوں تو اس کا مطلب ہوا نا کہ پورا ہفتہ یوز کرتے ہیں، پھر لانڈری میں جاتا ہے، پھر دھل کر آتا ہے، وہ منہ بنا کر بولی۔
او گاڈ لڑکی، کل تمہارے آنے سے پہلے میں نے صبح لانڈری میں کپڑے دے دیے تھے جس میں میرے 7 باتھ روب تھے، اور یہ 8واں زائد ہوتا ہے جو کہ میں آج کے دن پہنتا ہوں، اور کل صبح صبح میرے کپڑے لانڈری سے آ جائیں گے اور پھر کل میں انہیں یوز کرنا شروع کروں گا۔ آئی سمجھ میں بات؟ وہ وضاحت پیش کرتے ہوئے بولا۔ جی آ گئی ہے سمجھ، اب آپ ایسے ہی نہا لیں کیونکہ وہ ابھی گیلا ہوگا، وہ اطمینان بھرے انداز میں بولتی اپنا کام کرنے لگی۔ ایسے کیسے نہا سکتا ہوں میں؟ مجھے نہانے کے بعد باتھ روب پہننے کی عادت ہے، وہ جھلا کر بولا۔ آج اگر آپ یوز نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ نہانے کے بعد اپنا سوٹ پہن لیجئے۔ بہت شکریہ آپ کے مشورے کے لیے، لیکن میں جب تک خود کو ڈرائی نہ کر لوں تب تک میں کپڑے نہیں پہنتا، مجھے ہمیشہ سے ہی ایسے نہانے کے بعد باتھ روب پہننے کی عادت ہے۔ خیر اب کرنا تو پڑے گا۔ وہ سرد آہ بھرتا ہوا اپنے کمرے میں آیا اور اپنا ٹال لے کر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ پھر وہ فریش ہونے کے بعد اپنا ٹال باندھتا اپنے دھیان میں باہر نکلا کہ وارڈروب سے اپنے کپڑے لے کر پلٹتی رحمہ سے اتنی زور سے ٹکرایا کہ اسے لیتا زمین پر ایسے گرا کہ خود پیٹ کے بل تھا اور وہ اس کے اوپر۔ وہ جلدی سے اس کے اوپر سے اٹھنے لگی مگر دوبارہ سے پھسل کر وہ دوبارہ اس کے اوپر اور اس کے لب سینے پر عین دل کے مقام پر ٹکرائے تو ایک برقی رمق پورے وجود میں دوڑ گئی اور ہاتھ بے اختیار کمر کے گرد لپیٹ گیا۔ وہ ہڑبڑا کر پھر سے اٹھی مگر اس کی کمر میں ہاتھ ہونے کی وجہ سے دوبارہ سے گری اور اب کی بار اس کے لبوں سے لب ٹکرائے تھے۔ وہ بے اختیار اس کے پہلو میں گرتا، اس کے بازوؤں کو سر کے اوپر جکڑے انہیں دسترس میں لے گیا۔ وہ اس کی گرفت میں مچل رہی تھی۔ پھر حلق میں اس کے آنسوں کا نمکین ذائقہ گیا تو وہ آہستہ سے اسے چھوڑتا پیچھے ہوا۔ وہ تیزی سے زمین سے اٹھ کر تقریباً بھاگتے ہوئے خود کو واش روم میں بند کر چکی تھی۔ وہ سر تھامے صوفے پر بیٹھ گیا۔ او مائی گاڈ، یہ کیا ہو گیا تھا؟ ایسے کیسے کر دیا میں نے؟ یہ کیا سوچتی ہوگی میرے متعلق؟ وہ خود کو کوسنے لگا۔ پھر کافی دیر کے بعد وہ واش روم سے نکلی اور بنا کچھ بولے باہر نکل گئی۔ وہ کپڑے بدلتا باہر آیا تو ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھی۔ وہ کرسی گھسیٹتا بیٹھ گیا اور ہمت کر کے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کا چہرہ رونے سے سرخ ہوا تھا۔ ریئلی سوری، میں یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا، پتہ نہیں کیسے ہو گیا۔ پلیز تم اس بات کا کوئی مطلب نہ لینا، انسان ہوں، بہک سکتا ہوں، وہ آہستہ سے بولا۔ اس کی بات کے جواب میں بنا کچھ بولے مڑی اور اپنا کھانا ٹرے میں ڈال کر باہر نکل گئی۔ توبہ، کتنا نخرہ ہے اس لڑکی کا، کیا ہو گیا ہے؟ چھو ہی تو لیا نا، بیوی ہے میری، اگر چھو بھی لیا تو حرجی کیا تھا؟ وہ دل ہی دل میں کوڑتے ہوئے سوچے گیا۔ پھر کھانا کھانے کے بعد وہ اٹھا اور کمرے میں چلا گیا۔ اگلے دن جب آنکھ کھلی تو وہ کافی لیٹ تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے کپڑے چینج کیے اور اپنا بیگ اٹھا کر آفس کے لیے نکل آیا۔ آفس میں بھی وہ سارا دن عجیب سا بیہیو کرتا رہا اور اریہا اس بات پر اس سے ناراض بھی ہو گئی کیونکہ وہ اس کی کسی بھی بات کو دھیان سے سن ہی نہیں پا رہا تھا۔ وہ اب اسے منانے کے لیے ایک ریسٹورانٹ میں لے آیا۔ سو کیا لوگی؟ اس نے مینیو کارڈ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم یہ سب چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ تمہارا دھیان کدھر ہے آج؟ تم بالکل بھی اپنے کام پر توجہ نہیں دے پا رہے تھے۔ تمہاری پریزنٹیشن بھی بہت الجھی ہوئی تھی۔ مسٹر کارگل امپریس ہی نہیں لگے۔ وجہ بتاؤ مجھے، اریہا نے مینیو کارڈ چھینتے ہوئے کہا۔ یار کوئی وجہ نہیں ہے، بس سر درد ہے، بتایا تو تھا تمہیں۔ وہ نگاہیں ملائے بغیر بولا۔ اوکے سب چھوڑو، اب یہ بتاؤ کہ نیکسٹ ویک جو پارٹی ہے اس میں ہمارے ریسٹورنٹ کی اسپیشل ڈش پاکستانی مانگ رہے ہیں، سو کیا بریانی بنا پائے گی تمہاری وہ نوکرانی؟ اریہا کی بات پر وہ چونک گیا۔ اتنی بریانی کیسے بنائے گی وہ؟ اریہا وہ چھوٹا موٹا کام کر سکتی ہے یار، وہ جلدی سے بولا۔ ہم نے وہ بریانی صرف مسٹر کارگل اور اس کے سٹاف کو سرو کرنی ہے، 2-3 کلو کافی ہوگی، اور اتنی تو وہ بنا ہی سکتی ہے نا۔ تم جانتے ہو نا کہ وہ پہلے ہی تمہاری پریزنٹیشن سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے۔ اگر انہیں ان کی پسند کا مینیو نہ ملا تو یہ نہ ہو کہ وہ یہ ایونٹ ہمیں دے ہی نہ، سو پلیز اسے کہو کہ وہ یہ کرے، اریہا نے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، میں بات کر کے پھر بتا دیتا ہوں تمہیں، وہ اپنی کن پٹیاں دباتے ہوئے بولا۔ مجھے لگ رہا ہے تمہارے واقعی سر میں بہت زیادہ درد ہے، تو ایسا کرو کہ جا کر آرام کرو کچھ دیر، اریہا نے کہا تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ گھر پہنچا تو رحمہ ہمیشہ کی طرح خود کو کسی کام میں الجھائے ہوئے تھی۔ وہ کچن کو چمکانے میں مصروف تھی۔ فیروزی کلر کی شارٹ شرٹ اور شلوار کے ساتھ دوپٹہ کمر کے گرد بندھا وہ اسٹول پر چڑھی کیبنٹ چمکانے میں مصروف تھی۔ وہ ہلکا سا اس کے پاس جا کر کنگھارا تو وہ ڈر کر پیچھے کو ہونے لگی تو اس کا پاؤں پھسلا
اور اس سے پہلے کہ وہ گرتی اسے اپنی باہوں میں تھام گیا. اس کے گلے میں باہیں ڈالے اس کے بہت قریب تھی کہ اس کی سانسیں سانسوں سے ٹکرا رہی تھی. وہ آہستہ سے اس زمین پر اتارتا پیچھے ہوا تو وہ جلدی سے اپنے کمر کے گرد لپیٹا دوپٹہ کھولتی شانوں پر لے گئی. یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہفتے کے بعد وہ کام والی آتی ہے، تم اسے سب بتا دینا، وہ کر لے گی. اس نے کہا. اسے اگر کرنا ہوتا تو بنا کہے بھی کرتی. اتنا گند ہے آپ کے گھر میں، مجھے تو دیکھ کر ہی الجھن ہو رہی تھی. کوئی چیز کسی جگہ پر نہیں ہے. ویسے بھی مجھے یہ سب کرنے کی عادت ہے، میں فارغ نہیں بیٹھ سکتی. وہ تیز لہجے میں بولی. کام والی ہیں تو پھر ایسے ہی کام کرتی ہیں نا. اب میں نے کبھی اسے نہ کہا کہ یہ کر دو وہ کر دو، اور نہ ہی میں کسی کے کام میں دخل اندازی دیتا ہوں. وہ سر جھٹک کر بولا تو وہ بنا کچھ کہے اپنا باقی کام نمٹانے لگی. کچھ دیر تک وہ اسے دیکھتا رہا کہ وہ اس سے کوئی بات کرے گی. پھر وہ مایوس سا ہو کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا. کپڑے چینج کرنے کے بعد وہ جب آ کر بیٹھا تو اسی وقت روہما اس کے لیے گرما گرم چائے بنا کر لے آئی. تھینک یو سو مچ، مجھے اس کی بہت زیادہ طلب محسوس ہو رہی تھی. وہ اسے تشکر بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا. وہ واپس پلٹنے لگی تو عمار نے اسے ایک دم پکارا. سنو روہما، پلیز یہاں 1 منٹ کے لیے بیٹھنا، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے. وہ بنا کچھ بولے فرما برداری سے چپ چاپ اس کے سامنے بیٹھ گئی. ایکچولی میں ایونٹ پلانر ہوں، مطلب لوگوں کے ایونٹ پارٹیز وغیرہ آرگنائز کرتا ہوں. مسٹر کارگل کے بیٹے کی شادی ہے اور وہ بہت زیادہ بڑے پیمانے پر ہے، جو کہ ہمارے لیے سب سے بڑا پروجیکٹ ہوگا. تو وہ ہماری کچھ ڈشز وغیرہ چکھنا چاہتے ہیں. تو کیا تم پلیز بریانی بنا دو گی پلیز؟ عمار نے التجائی انداز میں پوچھا. جی کر دوں گی، کوئی پرابلم نہیں. وہ سر جھکائے وہ آہستہ سے بولی. تھینک یو سو مچ، تم فکر مت کرو، تمہیں اس کی پے ضرور ملے گی. تم ایک طرح سے سمجھو کہ تم یہ جاب کر رہی ہو میرے لیے، اور میں تمہیں اس کی پیمنٹ دوں گا. عمار نے کہا تو اس نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا اور آہستہ سے بولی. نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. میں نے ان پیسوں کا کیا کرنا ہے؟ وہاں گھر میں بھی مجھے بڑے بابا اور تایا ابو سب کچھ لا کر دیتے تھے، اور یہاں پر آپ لا دیتے ہیں، تو کوئی بات نہیں. وہ آہستہ سے بولتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی. اس کے کمرے سے جانے کے بعد اس نے ان 3-4 دنوں کے متعلق سوچا تو اسے یاد ہے کہ اس نے ان 3-4 دنوں میں سے ایک بار بھی اس سے نہیں پوچھا کہ اسے کسی چیز کی ضرورت ہے کہ نہیں، یا اسے کوئی چیز پسند ہے تو وہ اس کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتا تھا. اسے شرمندگی سی محسوس ہوئی، اور پھر وہ دل میں ارادہ باندھ چکا تھا کہ وہ جب تک اس کی زندگی میں ہے وہ اس کی ہر قسم کی ضروریات کو پورا کرے گا. پورا ہفتہ گزر چکا تھا. وہ اسے شاپنگ کے لیے کہتا رہا مگر وہ ہر بار نہ کہہ دیتی تھی. مگر اس نے ایک کام کیا تھا کہ اس نے بڑے ابا کو فون کر کے اس کے لیے کچھ ڈریسز وغیرہ منگوا لیے تھے جو کہ اس کا دوست آج ہی لے کر آیا تھا. اسے یہ شاپنگ بیگ دیتے ہوئے بولا. یہ میں نے بڑے ابا سے کہہ کر منگوائے ہیں کچھ کپڑے، تمہیں انہی کی پسند پہننا اچھا لگتا ہے نا، اس میں کوئی بھی سوٹ رکھ لینا تم، اور وہاں کچن سے فارغ ہوگی تو فریش ہو کر بھی کوئی ڈریس وغیرہ پہن لینا. وہ جلدی سے بولا. ہم کہیں جا رہے ہیں کیا؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا. ہاں، وہ تمہیں بتایا تھا نا کہ ایونٹ کے لیے بریانی بنانی ہے، تو وہیں جا رہے ہیں. بھول گئی تھی کیا؟ نہیں، میں آپ کا کام کیسے بھول سکتی ہوں، مجھے لگا مجھے گھر میں ہی بنانی ہے. اس کی بات کے جواب میں جلدی سے بولی. نہیں سویٹ ہارٹ، مجھے تمہیں ہوٹل لے کر جانا ہے، وہاں تم سٹاف کے ساتھ مل کر کام کرو گی، یہاں اکیلی تو کھپ جاؤ گی. خیر باقی کی باتیں راستے میں بتاؤں گا، میں باہر ویٹ کر رہا ہوں، جلدی سے اپنی چیزیں اٹھاؤ اور نیچے آ جاؤ. 10 منٹ ہیں تمہارے پاس. وہ کہہ کر اس کے سنے بغیر نیچے کی جانب بڑھ گیا. وہ جلدی سے اپنا ایک ڈریس پکڑے اس کے پیچھے بھاگی. میں کتنی گندی بنی ہوئی تھی، اور آپ نے مجھے ایسے ہی لے کر جانا ہے کیا؟ مجھے کپڑے تو چینج کرنے دیتے نا. وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے جھلائے ہوئے انداز میں بولی. اچھا میں ایک بات تمہیں بتا دوں، وہاں کسی کو یہ مت کہنا کہ تم میری بیوی ہو پلیز. عمار کی بات پر اس کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو گئی، مگر وہ کچھ نہیں بولی، اور وہاں پہنچ کر اسے اسٹاف کے ساتھ اس نے کچن میں بھیج دیا. اس نے سب کے ساتھ مل کر جلدی سے سب کچھ مینج کر لیا تھا، اور نہ صرف وہ بریانی بنا چکی تھی بلکہ میٹھے میں اس نے آئس کریم کیک بنایا تھا. اس نے کچھ کوکنگ کورس کیے رکھے تھے تو اسٹاف کے ساتھ کانٹیننٹل فوڈ بنانے میں بھی مدد کر رہی تھی. کچھ دیر کے بعد عمار اندر داخل ہوا اور سب ڈشز چکھنے کے بعد وہ ان کی تعریف کرتا روہما کی جانب مڑا. یہ میری مہمان ہے تو آپ اسے اسپیشل روم میں پہنچا دیجیے، وہاں یہ اپنے کپڑے چینج کر لیں گی. وہ اپنے مینیجر سے بولتا اس کی طرف مڑا. روہما آپ پلیز ان کے ساتھ جائیے اور جا کر کپڑے وغیرہ چینج کریں، اگر آرام کرنا چاہتی ہیں تو آرام کر لیجیے گا. وہ نرم لہجے میں بولتا پلٹنے ہی لگا کہ
فریش سی اریحا اندر داخل ہوئی۔ اوہ، تو یہ ہے وہ لڑکی، یہ تو کافی خوبصورت ہے، اریحا نے چپتی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بنا کچھ بولے مینیجر کے ساتھ روم میں چلی گئی۔ وہ اور اریحا سب مہمانوں کو اٹینڈ کرنے لگے تھے۔ کچھ دیر کے بعد مسٹر کارگل کے ہونے والی بہو اور بیٹے کی انٹری تھی، مگر اس وقت لائٹس آف ہو گئیں اور اسپاٹ لائٹس سیڑھیوں کے پاس آ کر کھڑی روہما پر پڑی۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ وہ مبہوت سا رہ گیا، ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان سے کوئی اپسرا اتر آئی ہے۔ باقی سب بھی اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ ہٹاؤ یہ لائٹ، یہ اسپاٹ لائٹ مسٹر کارگل کے بیٹے اور بہو پر مارنی تھی، مگر تم لوگ کس پر مار رہے ہو؟ پاگل بے وقوف، اریحا اسٹاف پر برس پڑی تو انہوں نے جلدی سے اسپاٹ لائٹ بند کی اور ساتھ ہی پورے ہال کی لائٹس آن ہو گئی۔ وہ تیزی سے پلٹ کر وہاں سے چلی گئی۔ کون تھی یہ لڑکی؟ مسٹر عمار، مسٹر کارگل نے پوچھا۔ دراصل وہ ہمارے اسٹاف ممبر کی ہیلپ کرنے آئی تھی۔ مسٹر عمار کی پرسنل شیف ہے، ان کے لیے گھر میں کھانا وغیرہ بناتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتا اریحا نے جلدی سے کہا، بہت خوبصورت ہے، پلیز ذرا انہیں نیچے تو بلائیے، ہم ذرا ان کا بنایا کھانا ان کے سامنے ہی چیک کریں گے اور انہیں بتائیں گے۔ مسٹر کارگل نے کہا، اس کی ضرورت نہیں ہے مسٹر کارگل، آپ کو جو بھی کہنا ہے مجھ سے کہیے، میں انہیں پیغام دے دوں گا، عمار جلدی سے بولا۔ مگر کارگل کے بار بار اصرار پر اریحا اسے لے آئی۔ وہ سب کی بے باک نگاہوں سے بہت گھبراہٹ کا شکار تھی۔ مسٹر کارگل نے بریانی ٹرائی کرنے کے بعد اس کے گال کو چھونا چاہا تو وہ گڑبڑا کر پیچھے ہوئی۔ مسٹر کارگل اس کی طرف مڑا اور بولا، کیا یہ لڑکی مجھے کچھ دنوں کے لیے دے سکتے ہیں؟ میں کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ کارگل کی بات پر روہما نے تڑپ کر جیسے دیکھا تو اسے معلوم ہو گیا کہ وہ انگلش بھی بہت اچھے سے جانتی ہے۔ مسٹر کارگل اپنی حد پار مت کیجیے، وہ مٹھیاں بھینچے بولا۔ کیا ہو گیا تمہیں عمار؟ تم ایک نوکرانی کے لیے مسٹر کارگل سے اس طرح بات کر رہے ہو؟ یہ ڈیل تمہارا خواب ہے اور تم اپنے اس خواب کے ساتھ اس طرح نہیں کر سکتے، اریحا نے سخت لہجے میں اسے کہا۔ تو زخمی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے طنزیہ انداز میں مسکرایا اور بولا، اگر یہ آفر یہ تمہیں کرتے تو تب میں تمہارے لیے بولتا، تب بھی تم یہی کہتی؟ تم اپنی حد پار کر رہے ہو۔ وہ اس 2 ٹکے کی نوکرانی کے لیے؟ اس کی بات پر تل ملا کر بولی، کیوں؟ تمہاری عزت ہے، اور جو تم سے نیچے ہیں، جو تمہارے انڈر کام کرتے ہیں، ان کی عزت نہیں ہوتی کیا؟ جو بات میں نے مسٹر کارگل سے کہی ہے وہ تمہیں کہنی چاہیے تھی، کیونکہ ہر عورت کی عزت سانجھی ہوا کرتی ہے، چاہے وہ تم عورت ہو یا پھر وہ۔ وہ پتھر کی مورت بنی کھڑی روہما کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، تو مجھے اس 2 ٹکے کی لڑکی کے ساتھ ملا رہے ہو؟ میرا اور اس کا کیا مقابلہ؟ اریحا چیخ کر بولی، صحیح کہا تم نے، تمہارا اور اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں بنتا ہے۔ اور ہاں، یہ 2 ٹکے کی لڑکی نہیں ہے، یہ عمار رانا کی بیوی ہے، اور بہت اچھا ہوا کہ میں نے تمہارا یہ روپ دیکھ لیا۔ ارے تم تو عورت ہو کر عورت کی عزت نہیں کرتی، تم میری عزت کی کیا رکھوالی کرو گی؟ آج سے میرا اور تمہارا ہر قسم کا رشتہ ختم ہی سمجھو، وہ چیخ کر بولا اور اریحا نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ چلتا ہوا روہما کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے وہاں سے لے کر باہر آ گیا۔ اسے بڑے آرام سے اس کی فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور پھر گھر پہنچے۔ وہ ابھی تک بالکل سکتے میں تھی، اس کا ہاتھ تھامے اپنے فلیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اندر آ کر صوفے کے ساتھ لگی زمین پر بیٹھ گئی۔ روہما، تم ٹھیک ہو؟ پلیز جو بھی ہوا اسے بھلا دو، اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے شرمندگی بھرے لہجے میں بولا۔ کیا بھلاؤں؟ میرے دل پر بہت سی یادیں نقش ہیں۔ یہ پہلی بار نہیں تھا کہ کسی مرد نے پہلی بار دیکھا ہو مجھے۔ سب سے پہلے آپ کے بھائی نے اسی نیت سے چھوا، وہ تو ہمدرد بن کر آیا تھا۔ آپ کے جانے کے بعد وہ مجھے کہتا تھا کوئی بات نہیں، اگر عمار نہیں ہے تو کیا ہوا، میں ہوں نا، تم میرے بازوؤں پر سر رکھ کر سو جایا کرو۔ اور وہ مجھے گندی نگاہوں سے دیکھتا ہی نہیں تھا، چھوتا بھی تھا، جس کا مجھے مطلب بھی نہیں پتا تھا، لیکن مجھے پھر بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں جب 10 سال کی تھی تو وہ بہانے پلیز آگے مت بولو، وہ بات کاٹتے ہوئے کانوں پر ہاتھ رکھ کے چلایا اور آنسو آنکھوں سے نکلتے بیئرڈ میں جذب ہو رہے تھے۔ نہیں، سنیے، آگے میرے دل پر لگے گھاؤ کو سننا پڑے گا آپ کو۔ وہ بہانے سے چھوتے تھے۔ میں نے معصومیت میں یہ بات تائی اماں کو بتائی تو انہوں نے مجھے بچانے کے لیے ہاسٹل بھیج دیا، مگر درندے وہاں بھی تھے، وارڈن، باورچی، لانڈری والا اور وین والے کے روپ میں، مگر نہ جانے کون سی دعائیں تھیں کہ یہ کام بس چھونے تک ہی رہا، مگر بیچ بچا کر یہاں پہنچ گئی، اور یہاں بھی درندے چھپے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے بزنس کو بڑھانا ہے تو کوئی بات نہیں، میں آپ کے لیے یہ بھی کر لوں گی،
मगर मुझे छोड़िएगा मत, मुझे बहुत डर लगता है आपसे दूर होने पे। वो रोते हुए बोले जा रही थी और वो भी आंसू बहाते हुए उसे सुन रहा था। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मेरा वादा है कि आइंदा से कोई भी तुम्हें गंदी निगाह से नहीं देखेगा। तुम्हारा अम्मार हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। उसकी आंखों को चूमते हुए नम लहजे में बोला। और जो मिस्टर कारगिल की वजह से आपकी डील ख़राब होगी, अब क्या करेंगे? छोड़ दूंगा सब कुछ और चला जाऊंगा तुम्हें यहाँ से लेकर जहाँ पर तुम्हारी कोई भी तल्ख याद है। मेरा वादा है आइंदा से कभी भी तुम्हें खुद से अलग नहीं करूंगा। कोई दरिंदा तुम्हारी तरफ गंदी निगाह से भी नहीं देखेगा। उसका माथा चूमते हुए बोला। लेकिन आपका ये बिजनेस, आप इसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? वो मुस्तरब लहजे में बोली। दरअसल मुझे एक इवेंट कंपनी में ऑफ़र हुई थी, इटली में है वो कंपनी, मगर मैंने अपना ये बिज़नेस स्टार्ट कर लिया था। तब तो फिर मैंने उन्हें मना कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर कभी भी आपने कहा और कहीं जाना हो तो हमसे एक बार राब्ता कीजिएगा। तो मैं उनसे राब्ता करने की कोशिश करता हूँ। अगर वहाँ मिल गई नौकरी तो ठीक है, वरना फिर कुछ ना कुछ तो मैं अपनी लाइफ के साथ कर ही लूँगा। तुम साथ हो तो सब हो जाएगा। वो अब की बार उसके रुखसार पर लब रखते हुए बोला तो उसका चेहरा शर्म से सुर्ख होने लगा। वो अब काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो चुकी थी। फिर अगले दिन अरीहा ने आकर उसे लाख समझाया कि वो अपने इवेंट कंपनी को संभाले, मगर उसकी सुई तो अटक चुकी थी कि वो अब यहाँ पर नहीं रहेगा। और वो जब एक बार फैसला कर लेता था तो फिर वो कभी भी अपने फैसले से पीछे नहीं हटता था। 1 महीने के अंदर अंदर उसने अपने सारे इंतजामात वहाँ पर करवा लिए और वो इटली पहुँचे तो वहाँ एयरपोर्ट पर दोनों की तरफ बहुत सारी सताइशी निगाहें उठी। वो हिजाब में बहुत मासूम और पुरवकार दिख रही थी। आज उसका हमसफ़र साथ था तो लोगों की निगाहों के देखने का अंदाज ही बदल गया था। सच कहते हैं कि औरत को हमेशा मर्द ही बनाता है। उसका शौहर उसका साथ दे तो दुनिया की कोई भी हवस भरी निगाह उसे छू भी नहीं सकती। इसीलिए तो बाप के बाद औरत का मुहाफिज उसका शौहर होता है। उसका शौहर उससे लापरवाह था तो दुनिया उसे नोचने को थी, मगर आज वही दुनिया उनके साथ होने पर उन्हें रश्क भरी निगाहों से देख रही थी।